बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 सितंबर 2021 बरोज़ बोध 15 सफ़र मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम ख़बरों पर बात होने वाली है सऊदी अरब के लिए इंडिया और पाकिस्तान के वो सफ़ीरों की मुलाकात की, बात करेंगे फ़्लाइट की, बात करेंगे इकामा, विज़िट वीज़ा, बात करेंगे और बहुत सी अहम ख़बरों की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली ख़बर के साथ। यौमुल वतनी मज़ीद मुल्की तरक्की और खुशहाली लाने की तहरीक देगा। सऊदी कबीना का वर्चुअल इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक़द हुआ। शाह सलमान ने इजलास में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यौमुल वतनी मुल्क में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लाएगा। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान ने कबीना के इजलास से खिताब करते हुए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने अर्ज़ ताहिरा को ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाज रखा है। उन्होंने इस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने सऊदी अरब को मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की खिदमत का एज़ाज़ अता किया हुआ है। शाह सलमान ने मज़ीद कहा कि बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने जिस वतन अजीज़ की मजबूत बुनियादें कायम की थी और उनके बाद जिसकी तामीर और तरक्की का सफ़र उनके हुक्मरान बेटों ने जारी रखा, वो तरक्की की अलामत बना रहे, वो तमद्दन का मीनारा साबित हो और पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की रोशनी दिखाता रहे। मस्जिदुल हरम में माजूर और हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने माजूर और मुअम्मर अफराद की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए मस्जिदुल हरम के दाखिली रास्तों पर अलामात लगाकर खसूसी ट्रैक तैयार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खसूसी ट्रैक का मकसद हरम में रश के वक़्त जो खसूसी अफराद हैं उनकी आमदोरफ्त को आसान बनाना है। मस्जिदुल हरम के दाखिली रास्तों पर माजूर अफराद के लिए मखसूस ट्रैक पर अलामतें लगाने का काम हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की हिदायत पर किया गया। माजूर अफराद के लिए ये ट्रैक ना सिर्फ मस्जिदुल हरम के दाखिली रास्तों पर मखसूस किए गए हैं बल्कि मस्जिदुल हरम के सहन में भी जगहों की निशानदही की गई है। हरमैन शरीफैन में माजूर अफराद के ज़िम्मेदार शोबे के डायरेक्टर ने कहा कि मस्जिदुल हरम के दाखिली रास्तों और सहन में खसूसी अफराद की आमदोरफ्त के लिए ट्रैक पर अलामतें लगाने का काम जारी है। मस्जिद नबवी में रोज़ाना जमजम के 60 नमूनों का लेबॉर्ट्री टेस्ट। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को फ़राहम किए जाने वाले जमजम का रोज़ाना की बुनियाद पर लेबॉर्ट्री टेस्ट है वो किया जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया के तहत काम करने वाली लेबॉर्ट्री के माहिरीन जमजम की आला क्वालिटी को यकीनी बनाते हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि लेबॉर्ट्री माहिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर जमजम के 60 नमूने हासिल करके उसके मेयार की जाँच पड़ताल करते हैं। इस तरह माहाना बुनियाद पर जमजम के 1800 नमूनों का जायज़ा लेकर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ज़ायरीन को फ़राहम किए जाने वाला जमजम बेहतरीन मेयार का है। गवर्नर हाइल रीजन से सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर की मुलाकात। ख्याल रहे कि इन दिनों सफ़ीर पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के मसाइल के हवाले से सऊदी अरब के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करके दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और रवायती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और वो इस बात के लिए कोशिश हैं कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद पाकिस्तानी अपने दूसरे घर सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा करते रहें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इंडिया, बढ़ती हुई स्ट्रेटजिक शराकत दारी की अलामत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और अपने 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम किया, जिसे माहिरीन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहम कदम करार दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ओहदेदार इस मुलाकात के एजेंडे के बारे में खामोश रहे और वज़ारत ख़ारजा ने भी तफ़सीलात जारी नहीं की, लेकिन सऊदी ओहदेदार का दौरा गुज़श्ता साल के शुरू में कोरोना फैलने के आगाज़ के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता है। अदालत ने मुकामी बैंक को 26 लाख रियाल वापस करने का पाबंद बना दिया। जद्दा की अदालत ने एक सऊदी खातून के हक़ में फ़ैसला देते हुए एक मुकामी बैंक को 26 लाख रियाल वापस करने का पाबंद बनाया है। अखबार 24 के मुताबिक बैंक से एक बंगला किस्तों पर लिया था, मगर रहाइश इख्तियार करने के बाद पता चला कि इसमें तामीराती नुक्स है, जिसके बायस वो बंगला किसी भी वक्त गिर सकता है। खातून ने कहा कि बैंक से किस्तों पर लिए जाने वाले बंगले की डाउन पेमेंट 10 लाख रियाल थी, बाकी रकम 2 साल की किस्तों में अदा करने का मुआहदा हुआ था, मगर बंगले में रहाइश इख्तियार करने के बाद पता चला इसमें कई कंस्ट्रक्शन वो खामियां हैं और बंगले की फिनिशिंग भी ठीक से नहीं हुई और इन्हीं खामियों की वजह से बंगला किसी भी वक्त वो गिर सकता है। उन्होंने बैंक से रुजू किया, लेकिन बैंक की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आखिर अदालत से रुजू किया। अदालत ने फैसला देते हुए 26 लाख रियाल वापस करने का बैंक को पाबंद बना दिया। बीवी इकामा, शौहर विजिट वीज़े पर नौमौलूद का इकामा बन सकता है क्या?
سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ جو حالات ہیں وہ کافی حد تک نارمل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود غیر ملکیوں کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ کامران سعید کہتے ہیں، میں ریاض میں رہتا ہوں، میرا اقامہ گھریلو ڈرائیور کا ہے، 1 ماہ پہلے ایکسپائر ہو گیا، کفیل تجدید نہیں کرا رہا، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر خود اقامہ تجدید کرا سکتا ہوں؟ آپ گھریلو ڈرائیور کے طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، آپ کا کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کا اقامہ تجدید کرائے۔ اگر وہ اقامہ تجدید نہیں کرا رہا تو اس کا قصور ہے، آپ خود سے اقامہ تجدید نہیں کرا سکتے۔ عبدالشکور اور احمد ہدایت کا کہنا ہے کہ ری انٹری خروجودہ کی توسیع جو ہے وہ 30 نومبر 2021 تک ہوئی ہے، تو اس دوران کیا مزید توسیع کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا؟ جہاں تک آپ کے توسیع کے حوالے سے اعلان ہے تو جیسے ہی اس بارے میں مزید ہوگا، اگر تو فلائٹس پر جو بندش ہے اس کو مزید بڑھایا جاتا ہے اور تو اس بارے میں سرکاری سطح پر جو بھی اعلان ہوگا اس رعایت کے بارے میں فوری طور پر آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ الطاف حسن نے بھی پوچھا ہے کہ مجھے ماسک کی خلاف ورزی پر 1000 ریال کا جرمانہ آیا تھا، اس حوالے سے ابشر پر اپیل بھی دائر کی تھی مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، کیا میں چھٹی پر جا سکتا ہوں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں جو ہے جو لوگوں کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے پابندیوں کا نفاذ کیا جاتا ہے، آپ پر بھی ماسک کی خلاف ورزی کا 1000 ریال جرمانہ آیا ہے، وہ آپ کو پے کرنا ہوگا۔ آپ اس وقت تک آپ کو چھٹی نہیں لگ سکتی جب تک کوئی بھی جرمانہ آپ کا سسٹم میں باقی ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے آپ کو اس کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ پر ماسک کی جو خلاف ورزی ہے وہ غلط تھی، اس کو آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی بات ہے کہ اگر آپ کو جو ہے پولیس نے یا کسی نے بغیر ماسک کے دیکھ کر پکڑا ہوگا تبھی آپ کو اس کا جرمانہ کیا ہوگا۔ ایک خاتون کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے کہ میں اقامے پر سعودی عرب میں مقیم ہوں جبکہ میرے شوہر وزٹ ویزے پر یہاں آئے تھے مگر کورونا کی وجہ سے وہ لوگ واپس نہیں گئے، اب جبکہ ویزے کی مدت میں بھی میں نے اضافہ کروا دیا تھا، اب میں بھی واپس جانا چاہتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، نومولود کو کس طرح لے کر جائیں؟ کیا وہ میرے اقامے میں درج ہوگا؟ ہمیں وطن جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ خاتون اقامہ ہولڈر ہیں اور قانون کے مطابق پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اقامہ کی شرط والدین کا اقامہ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی کفالت شوہر کے ذمہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے شوہر اقامہ پر نہیں، اس لیے بچے کا اقامہ نہیں بن سکتا۔ اس صورت میں اگر آپ نے نومولود کا ڈیجیٹل پیدائشی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے ادارہ احوال مدینہ سے جاری کرایا ہے تو یقینی طور پر بچے کا اندراج شوہر کے امیگریشن نمبر پر کیا گیا ہوگا۔ ہر سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے لکھا ہوا عارضی برتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو اس صورت میں محکمہ احوال المدینہ میں رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے ملک کی ایمبیسی سے بچے کا پاسپورٹ یا جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ جاری کرا لیں جس پر آپ بچے کو لے کر جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے تمام جو وہ لوگ جو کہ آپ جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو بھی فلائٹ لیں اس پر لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ویکسین لگوانے والے افراد کس طرح سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ سعودی عرب سے باہر اقامہ ہولڈر جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور توکلنہ پر ان کا اسٹیٹس امیون ہے وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے سفر کرنے سے پہلے کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے مقرر کردہ منظور شدہ ویکسین کی 2 ڈوز لی ہوئی ہیں اور توکلنہ پر ان کا اسٹیٹس امیون ہے وہ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے مقررہ ویکسین نہیں لگوائی اور وہ ممنوعہ ممالک سے آنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 14 دن کسی اور ملک میں گزاریں جس پر پابندی نہیں، تاہم انہیں سعودی عرب آنے سے پہلے PCR کرانا ہوگا جو کہ آنے سے 72 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین نہیں لگوائی بلکہ WHO سے منظور شدہ ویکسین لگائی ہو جو سعودی عرب میں نہیں دی جاتی، انہیں سعودی عرب آنے کے بعد ایک بوسٹر ڈوز لگانی ہوگی۔ سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے قدوم اپلیکیشن پر اپنی رجسٹریشن کرائیں جس کے ذریعے ویکسینیشن اور قرنطینہ کے حوالے سے دیگر معاملات اپڈیٹ کرائے جا سکیں گے۔ ایک اور شخص کی جانب سے سوال کیا گیا کہ وہ افراد جنہوں نے پاکستان میں ویکسین لگوائی ہیں ان کے لیے سعودی عرب جانے کی شرائط کیا ہیں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ ممنوعہ ممالک جہاں سے مسافروں کے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی ہے، ایسے ملکوں سے آنے والے افراد سعودی عرب آمد سے پہلے 14 دن کسی ملک میں قیام کریں، اس کے بعد وہ آئیں تاکہ سعودی عرب آنے سے کم 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فائزر، AstraZeneca، ماڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو منظور کیا گیا ہے، جبکہ چینی ویکسین سائنوفارم اور سائنوویک جن لوگوں نے لگائی ہے ان لوگوں کو سعودی عرب پہنچنے کے بعد فائزر، AstraZeneca یا ماڈرن کی ایک بوسٹر ڈوز لگے گی۔ سعودی عرب میں خروج عہدہ کے حوالے سے قانون کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا کہ سال 2018 میں چھٹی پر آیا تھا، بعد میں واپس نہیں گیا، کہ آپ جا سکتا ہوں؟ اس حوالے سے جوازات نے جواب دیا کہ خروج عہدہ کا قانون واضح ہے، جو تارکین واپس جا کر نہیں آتے وہ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو چھٹی پر جا کر واپس نہیں آتے جو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اگر وہ اس دوران آنا چاہتے ہیں تو اپنے پرانے کفیل کے ویزے پر ہی آ سکتے ہیں۔
سفیر پاکستان کی سعودی ڈی جی پاسپورٹ سے ملاقات۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جو ریٹائرڈ بلال اکبر ہیں، انہوں نے سعودی وزارت داخلہ میں ڈی جی پاسپورٹ سے بھی ملاقات کی ہے۔ سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق پاکستانی کمیونٹی کے درپیش ایکسپائر اقامے، پاسپورٹ ایگزٹ انٹری اور دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بلال اکبر نے سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابادی کے سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ الدلیج سے بھی ملاقات کی تھی تاکہ پاکستانیوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا سلسلہ بحال کیا جا سکے۔ بڑھیں گے کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ دوسری آج جو فلائٹس آ رہی ہیں، آج جو انڈیا اور پاکستان سے فلائٹس آئیں گی اس کا اسکیجول آپ کو بتاتے ہیں۔ آج پاکستان سے اسلام آباد سے 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 1 جدہ اور 3 ریاض پہنچیں گی، اور کراچی سے SW709 سعودی ایئر لائن کی 1 فلائٹ آئے گی۔ SW735 لاہور سے جدہ سعودی ایئر لائن آئے گی۔ PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو کی فلائٹ آئے گی۔ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو آج ممبئی سے جدہ کے لیے انڈیگو کی 6E9280 ایک فلائٹ آئے گی۔ AI1925 دلی سے ریاض کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ، اس کے بعد SV761 دلی سے ریاض سعودی ایئر لائن کی ایک فلائٹ آئے گی۔ IX1321 کوزیکوڈ سے ریاض کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ آئے گی۔ اگر بات کرتے ہیں کورونا کے کیسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کورونا کے کیسز پھر 100 سے کم۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 69 مریض، 5 اموات۔ سعودی عرب میں منگل 21 ستمبر کو بھی کورونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 69 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 48 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8672 ہو گئی ہے۔ جدہ میں گاڑیوں کی چوریوں میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے جدہ میں 13 گاڑیاں چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ پکڑے جانے والا گروہ 4 سعودیوں اور ایک غیر ملکی پر مشتمل تھا۔ سٹارٹ حالت میں کھڑی گاڑیاں چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ انسداد جرائم سیکیورٹی ٹیم کو وارداتیں کرنے والوں کی نشاندہی اور گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ ٹیم نے منصوبہ بندی کے طریقے سے کام کر کے گاڑیاں چوری کرنے والے جو گروہ ہیں اس تک رسائی حاصل کی۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس اور کسٹم کا نیا لوگو۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس اور کسٹم نے نیا لوگو جاری کیا ہے۔ نیا لوگو وطن عزیز کے امن اور قدرتی وسائل کے تحفظ نیز قومی معیشت کی ترقی اور خوشحالی میں محکمے کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ ابہا میں جمعرات کو ایئر شو اور آتش بازی ہوگی۔ اسیر ریجن گورنریٹ کے تحت یوم الوطنی کی مناسبت سے ابہا میں ایئر شو اور مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ابہا ڈیم پر 4:30 بجے سے ایئر شو کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ابہا کے شارع الفن میں فیملیز کے علاوہ بچوں کے لیے مختلف قسم کی تقریبات کے علاوہ تعدیل شدہ گاڑیوں کا مظاہرہ ہوگا۔ گورنریٹ نے رہائشیوں کو تقریبات میں شرکت کی دعوت کے ساتھ سماجی دوری اور SOPs ہیں اس کی پابندی کی ہدایت کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔